अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी खुश हूँ और ठीक हूँ। मेरी तरह आप लोग भी नॉवेल एंजॉय करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये अना इलियास की वाली नॉवेल मैंने अभी तक रीड नहीं की थी, लेकिन अभी रीड करने के बाद अपनी राय पेश करी हूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी नॉवेल है। मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर ये नॉवेल सुन चुके हैं, रीड कर चुके हैं, तो एक बार फिर से सुनिए, एक बार फिर से रीड कीजिए। सच में अना इलियास बहुत बेहतरीन राइटर है, उनकी हर नॉवेल बहुत ज़बरदस्त होती है। और हमारी आज की नॉवेल कुछ इस तरह से है कि रूट हीरो बेस्ड नॉवेल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है, और बचपन के निकाह बेस्ड नॉवेल है, टीचर स्टूडेंट बेस्ड नॉवेल है। और हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है बहुत ज़िद्दी है और सबके बेचा लाड प्यार से बहुत ज़िद्दी हो जाती है वो, और उस पर हीरो का बहुत रौब होता है। वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, कज़िन्स हैं, इसीलिए हीरो रूड भी है लेकिन बहुत केयरिंग भी है। फ्रेंडशिप बेस्ड नॉवेल है, मिसअंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉवेल है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये नॉवेल सुनी भी है तब भी ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं नॉवेल के जानिब, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और हमारी नॉवेल का नाम है तू मेरी ज़रूरत है, राइटर अना इलियास। मैं जानती हूँ कि ये नॉवेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिसराब कब से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी, मुट्ठियां भेजी थी, दांत कचकचा रही थी। आदिल बेड पर बैठा उसके फट पड़ने का मुंतजर था। तुम्हारे ये आहिल भैया किसी दिन मेरे हाथों ज़ाय हो जाएंगे। मिलाकर आतिश फिशा बाहर आना शुरू हो गया था। अपनी सुरकंगारा आंखों से वो आदिल को ऐसे देख रही थी जैसे आदिल नहीं, उसकी जगह आहिल बैठा हो। मिज़राब, वह भी अपने भाई की हिमायत में कुछ कहने ही वाला था कि मिज़राब ने तेज़ी से नीचे पड़े कुशन्स के ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। तुमने अगर एक भी लफ्ज़ अपने भाई की हिमायत में बोला तो याद रखना हमारी दोस्ती का ये आखिरी दिन होगा। उसे वॉर्न करते बोली। मैंने उनकी हिमायत नहीं की, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम यूनी की ट्रिप पर चले जाएंगे, मगर यूँ सिर्फ अपने ग्रुप के साथ किसी भी ट्रिप पर जाना ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं भी तो नहीं जा रहा, तो तुम्हें क्या मसला हो रहा है जाने का? आदिल ने उसे रसान से समझाया। मसला मेरा नहीं, तुम्हारे भाई का है। और तुम्हारे भाई का मसला ये है कि वो मुझे सात पर्दों में रखना चाहता है। मेरे यूनी जाने का सबसे बड़ा मुखालिफ वो था, हर काम में रखने डालता है, स्कूल से कॉलेज और फिर अब यूनी। हर जगह खुदाई फौजदार बनकर पहुंच जाता है। मुझे नहीं तो लगता है यूनी में आकर 2 लेक्चर्स भी ये सिर्फ मुझ पर हर वक्त नज़र रखने के लिए लेता है। मैं अब बच्ची नहीं हूँ, उन्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता मुझे तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। मिज़राब की तनकीद बेजा नहीं थी, शुरू से यही होता आया था। आहिल और आदिल उसकी फुप्पू नुसरत के बेटे थे। मिज़राब ने माँ का रूप तो ना देखा था, मगर नुसरत पप्पू के आगोश में छुपते उसे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई थी। नुसरत और जहांगीर 2 ही बहन भाई थे। माँ बाप जहांगीर की शादी से कुछ अरसे पहले एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। दोनों बहन भाई के घर में सिर्फ एक दीवार हायल थी। मिज़राब की पैदाइश के वक्त मुंतहा डिलीवरी में पेचीदगी के बाद अपनी नन्ही परी को देखे बिना, उसे प्यार किया बिना हमेशा की नींद सो गई थी। जहांगीर और मुंतहा का 2 साल का साथ था, मगर ये 2 साल जहांगीर के लिए पूरी ज़िंदगी मुंतहा के बाद उसकी याद के साथ बिताने के लिए काफ़ी थे। शादी के साल बाद मुंतहा प्रेग्नेंट हुई और फिर उसकी पैदाइश के वक्त उन दोनों को हमेशा के लिए छोड़ गई। आदिल और मिज़राब दोनों 1 हफ्ते के फ़र्क से पैदा हुए थे। मिज़राब ने हफ्ता पहले इस दुनिया में आँख खोली थी, मगर मुंतहा की अचानक मौत जहांगीर तो क्या, नुसरत और शाहजहां को भी शदीद तकलीफ से दो चार कर गई। 1 हफ्ते गम में निढाल रहने के बाद नुसरत ने आदिल को जन्म दिया और यूं आदिल के साथ साथ मिज़राब को भी अपनी गोद में समेट लिया। जहांगीर तो इस काबिल नहीं थे कि मिज़राब को संभालते। इतना बड़ा गम था कि उसे बाहर आने के लिए कितने ही महीने लगे। और इस तमाम वक्त नुसरत ने मिज़राब को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आहिल 5 साल का था, फिर भी वो अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत काफ़ी समझदार था। जब नुसरत मिज़राब को लेकर घर आई तब उन्होंने आहिल को बिठाकर समझाया, आहिल, अल्लाह ने आपको सिर्फ एक बहन नहीं, एक भाई नहीं, एक बहन भी दी है, और आपने और आदिल ने बड़े होकर इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देनी, और मुझसे ज़्यादा आपने इसका ध्यान रखना है। आहिल ने उन नसीहतों का ना सिर्फ दिमाग में बिठाया बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक मकसद भी बना लिया। मिज़राब का ऐसे ख्याल रखता जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हों। उसके क्लास का कोई लड़का होता था
یہ لڑکی اگر کبھی آہل کو پتہ چلتا کہ کسی نے مضراب کو تنگ کیا ہے اسے لڑنے پہنچ جاتا تھا۔ بڑے ہوتے ہوتے یہ عادتیں اتنی پختہ ہو گئی کہ مضراب کی زندگی کے زیادہ تر فیصلے آہل کرنے لگا اور سب اس کی بات کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ مضراب کالج پہنچنے تک آہل کے اس عمل دخل سے چڑ کھانے لگی تھی۔ جتنا وہ آہل سے چڑھتی تھی اتنی ہی زیادہ دوستی اس کی عادل سے تھی۔ گھر میں اکثر سب عادل کو مضراب کی سہیلی کہہ کر چھیڑتے تھے، مگر عادل کے لیے بھی مضراب سے بڑھ کر کبھی کوئی نہیں تھا۔ ان کا کھانا پینا ایک دوسرے کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا تھا۔ عادل وہ واحد لڑکا تھا جو مضراب کے قریب تھا اور آہل کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر عادل کے علاوہ کسی اور لڑکے کو مضراب کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کالج کے بعد جب یونیورسٹی جانے کی باری آئی تب سب سے زیادہ مخالفت آہل نے کی۔ آپ اس کو پرائیویٹ ماسٹرز کروائیں مگر یہ یونی نہیں جائے گی۔ اس دن ناشتے کے وقت وہ ماں سے دو ٹوک انداز بولا۔ شکر تھا کہ وہاں صرف عادل، نصرت جہاں اور آہل ہی موجود تھے۔ مضراب اب آہل کے فیصلوں پر ری ایکٹ کرنے لگ گئی تھی، لہٰذا آہل نے اس کی غیر موجودگی میں بات کرنا مناسب سمجھا۔ بیٹا آپ کیوں اتنے مخالف ہیں؟ شاہجہاں نے پہلی بار اس کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ بابا وہاں کا ماحول لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی IBA کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔ انڈے کا پیس کانٹے کی مدد سے منہ میں رکھتے ہوئے بولا۔ بیٹا آپ بھی وہیں سے پڑھے ہیں؟ چائے کے گھونٹ بھرتے انہوں نے جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ بابا میں نے لڑکیوں کی بات کی ہے، میں لڑکا تھا اسی لیے وہاں کا ماحول ہینڈل کر لیا۔ لمحہ بھر کو باپ کی جانب دیکھا۔ بیٹا عادل ساتھ ہوگا اسی لیے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آہل ہمیشہ سے باپ کی فرمانبرداری کرتا آیا تھا، کبھی ان کے کسی فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، اسی لیے اب کی بار بھی خاموش ہو گیا، مگر دل میں کچھ اور بھی طے کر لیا۔ اگلے ہی دن آہل یونیورسٹی پہنچ گیا۔ میں آئی کم ان سر؟ سر فخر کے آفس کا دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ ارے ینگ مین کیسے ہو؟ آہل کو دیکھتے ہوئے خوشی سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کی جانب بڑھے، اسے محبت سے گلے لگایا۔ بیٹھو، شکر ہے تم یہاں آنے کا خیال تو آیا۔ اپنی سیٹ سنبھالتے سامنے بیٹھے آہل کو محبت سے دیکھتے گویا ہوئے۔ آہل ان کے پسندیدہ اسٹوڈنٹ میں سے ایک تھا۔ اس طرح کے لڑکے انہوں نے کم ہی دیکھے تھے جو ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت باادب تھے۔ سر آپ نے کچھ دن پہلے ایک آفر کی تھی کہ میں ہفتے میں 3 دن عارضی لیکچرار کے طور پر فائنانس کی کلاس لے لیا کروں۔ آہل نے کچھ دن پہلے کی سر فخر کے آفر انہیں یاد دلائی۔ بالکل، اور ابھی تک میں تمہارے جواب کا منتظر ہوں۔ ان کی بات پر ہولے سے مسکرایا۔ سر میں تیار ہوں، آپ مجھے ٹائمنگز بتا دیں، اس حساب سے میں آفس اور یہاں کی ٹائمنگز مینیج کر لوں گا۔ MBA کرنے کے بعد سے وہ اپنے بزنس پر توجہ دینے لگا تھا۔ سر فخر نے کچھ دن پہلے اسے آفر کی تھی۔ وہ فائنانس میں اتنا ماہر تھا کہ سر فخر جو کہ اس IBA کے ڈین تھے وہ چاہتے تھے کہ آہل ان کے اسٹوڈنٹس کو فائنانس پڑھائے۔ تب تو اس نے منع کر دیا تھا کہ اس کے لیے بزنس کے ساتھ اسے مینیج کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اب مضراب کے قریب رہنے کے لیے اس نے صبح ناشتے کے ٹیبل پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب مضراب یونی میں آئے گی تو وہ بھی یہاں لازمی آئے گا۔ ارے یار تھینک یو سو مچ، تم نے میری آفر بالآخر غور کر ہی لیا۔ میرے اور میرے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ بات کسی آنر سے کم نہیں ہوگی کہ تم جیسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ یہاں ہمارے آنے والے نئے بچوں کو پڑھائے گا۔ تو بس پھر تم کل سے ہی جوائن کر لو، خوشی سے بولے۔ آہل نے کچھ مزید تفصیل پوچھی تھی، اس نے گھر میں کسی کو اس بارے میں بتایا نہیں تھا۔ مضراب کی اپنے لیے بڑھنے والی بیزاری سے بہت اچھے سے واقف تھا۔ اس کی رعبدار شخصیت کے سبب وہ کبھی خود سے تو اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن آہل کو دیکھتے ہی جو بارہ اس کی شکل پر بجتے تھے وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تو گھر پر بھی اس وقت آتی تھی جب آہل نہیں ہوتا تھا۔ اس سب کے باوجود اسے مضراب کے لیے فیصلے کرنے اور ہر لمحہ اس پر چیک رکھنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود خود کو اس سب سے روک نہیں پاتا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا میں یونیورسٹی میں ہوں۔ مضراب کی خوشی سے چہکتی آواز عادل کے کانوں سے ٹکرائی۔ یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا۔ عادل موبائل پر کسی لڑکی کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے سب سیکریٹ افیئرز کی مضراب کو خبر ہوتی تھی۔ آہل کے مقابلے میں عادل کافی لاؤبالی تھا۔ خوبصورتی دونوں بھائیوں پر ختم تھی، مگر آہل کی پرسنالٹی میں جو رعب اور دبدبا تھا وہ عادل میں نہیں تھا۔ جو ہی عادل نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے موبائل سے نظر ہٹائی، ایک غیر ارادی نگاہ دروازے کے باہر گر ساکت ہو گئی۔ ہم واقعی خواب دیکھ رہے تھے، عادل آہستہ آواز میں بڑبڑایا۔ مضراب کی نگاہ ابھی تک دروازے پر نہیں پڑی تھی جہاں سے آہل کلاس میں آ رہا تھا، مگر روسٹرم پر پہنچنے تک نہ صرف وہ عادل اور مضراب پر ایک چٹی سی نگاہ ڈال چکا تھا بلکہ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ مضراب بھی باقی سب اسٹوڈنٹس کی طرح آہل کی تعظیم میں کھڑی ہوئی، مگر آنکھیں حیرت اور صدمے کی زیادتی کا باعث پھٹنے کے قریب تھی۔ عادل اپنے ساتھ حیران اور کسی قد پریشان کھڑے عادل کو بس اتنا ہی کہہ پائی، سٹ ڈاؤن ایوری ون، ویلکم ٹو IBA۔ میرا نام آہل ہے اور میں آپ کو فائنانس پڑھاؤں گا۔ امید ہے آپ سب بھی میرے پیریڈ میں اپنی توجہ اپنی پڑھائی پر مرکوز رکھیں گے جیسے میں اپنی توجہ آپ سب پر مرکوز رکھوں گا۔ آج تو چونکہ پہلا دن ہے تو ہم ایک دوسرے متعارف
ہو جاتے ہیں۔ آغاز میں خود سے کرتا ہوں۔ میں یہیں کا اسٹوڈنٹ تھا، 5 سال پہلے میں یہاں سے فارغ ہوا اور اب آج پھر سے یہی ہوں، لیکن اس روسٹرم سے ادھر کی سیٹ پر کوئی ٹینشن نہیں ہے سوائے پڑھنے اور اچھے گریڈز لینے کی، لیکن یہاں اس روسٹرم کے اس جانب کی ذمہ داری بہت مشکل ہوتی ہے، جسے میں نہ صرف اپنی جاب کے ساتھ انصاف کرنے کی ٹینشن ہوتی ہے، بلکہ سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جائے۔ ہم ٹیچرز بھی انسان ہوتے ہیں، جہاں میری غلطی دیکھے مجھے ضرور متوجہ کرے۔ چلے جی، اب یہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی پراسر باتوں سے سب کو متاثر کرتے اس نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، سب لڑکے بھی اس سے متاثر نظر آ رہے تھے، مگر 2 لوگ ایسے تھے جو اس کی کسی بات سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ غصے سے اسے گھور رہے تھے، اور وہ عادل اور مزراب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے۔ وہ سارا دن عادل اور مزراب پریشان رہے۔ گھر آتے ہی دونوں نصرت کے سر ہو گئے۔ ماما، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ بھیا نے ہماری یونٹ جوائن کی ہے؟ عادل ناراضگی سے بولا۔ کیا مطلب؟ نوالا واپس پلیٹ میں رکھ کر وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ عادل اور مزراب کے گھر آتے ہی وہ کھانا لگا چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے بیٹھے تھے کہ عادل نے بات کا آغاز کیا۔ آپ کو پتہ ہے آہل بھائی ہمیں فائنانس پڑھائیں گے؟ مزراب کی آواز واضح دکھ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آہل کہاں سے آ گئے تمہاری یونیورسٹی میں؟ ان کے الجھنے پر عادل نے سارا واقعہ بتایا۔ آہل نے تو ذکر تک نہیں کیا، وہ سوچ انداز میں کہا۔ وہی تو، یہاں تو انہیں برداشت کرتے، اب وہاں بھی کرنا پڑے گا۔ مزراب دانت پیس کر بولی۔ نصرت نے اسے پرتعصب نظروں سے دیکھا۔ سوری پپو، لیکن آپ بھی تو دیکھیں نا، ہر وقت ٹوکتے رہتے۔ منہ بسور کر بولی۔ بیٹا وہ تو تم دونوں کے بھلے کے لیے کہتا ہے۔ اچھا چلو اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، رات کو آئے گا تو پوچھوں گی۔ انہیں کھانے کی طرف متوجہ کر کے بولی۔ رات میں جب نصرت اسے دودھ کا گلاس دینے گئی تب انہیں آہل سے انہی کے بارے میں پوچھنا مناسب لگا۔ تھینک یو ماما۔ نوک کر کے اندر آئی تو وہ بیڈ پر کچھ کتابیں بکھرائے نظر آیا۔ سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھا، وہ تشکر سے کتاب سے نظر ہٹا کر ماں کو دیکھتے بولا۔ تم نے یونیورسٹی کب جوائن کی؟ بیڈ پر بیٹھتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر پوچھا۔ آہل کا دودھ کا گلاس تھامتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ میرے پروفیسر سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے کافی دفعہ کال کر کے یونیورسٹی جوائن کرنے کا کہہ چکے تھے۔ انہیں بار بار منع کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور کچھ ایکسٹرا ٹائم تھا میرے پاس، تو سوچا کہ جوائن کرنے میں کیا حرج ہے۔ ویسے بھی میرا ذاتی خیال ہے کہ اسٹڈیز سے ان ٹچ رہنا چاہیے، اور مجھے بہترین موقع لگا۔ کیوں، کوئی پرابلم ہے کیا؟ بڑی سرسری انداز میں اس نے وجہ بتائی۔ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، مگر مجھے لگا کہ کوئی اور بھی وجہ ہے۔ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ماں تھی، کیسے نہ اس کے دل کے حال سے واقف ہوتی۔ وہ اپنی بے ساختہ مسکراہٹ بڑی مشکل سے دبا گیا۔ کون سی وجہ؟ آنکھوں میں ہلکی شرارت لیے انہیں دیکھا۔ آہل اتنی پابندیاں نہ لگاؤ اس پر، مجھے ڈر ہے وہ تم سے متنفر نہ ہو جائے۔ نصرت فکرمند لہجے میں بولی۔ ماما، میں پابندیاں نہیں لگاتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ لوگ منتہا مامی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہر جائز ناجائز بات مانتے ہیں، اور کہ کہیں وہ ان کی کمی محسوس نہ کرے، جبکہ میرا پوائنٹ آف ویو بالکل الگ ہے۔ یہ سب کر کے آپ اسے اب نارمل بنا رہے۔ اب نارملٹی صرف یہ نہیں کہ کوئی پاگلوں سی حرکت کرتے ہیں، بلکہ جس چیز میں انسان انتہا پر نکل جاتا ہے وہ پھر نارمل نہیں رہتا۔ آپ کو اسے ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے آپ مجھے اور عادل کو کرتی ہے، کبھی ڈانٹتی بھی ہے، ہماری ہر خواہش پوری نہیں کرتی۔ میں کوئی شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ آپ کا ایسا کرنا بالکل صحیح ہے۔ اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز ملنا ضروری نہیں ہے، کبھی کسی چیز کے لیے صبر بھی کرنا ہوتا ہے، انتظار بھی کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی محنت اور کمائی کا احساس اولاد کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دونوں ہماری خواہشات کو پورا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، بلکہ صرف اسی کے بارے میں کئی بار ہمیں منع کرتے تھے کہ ہمیں انکار کا عادی ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی ہمیں ہر چیز نہیں دیتی، اور بچوں کو اس بات کا اندازہ چھوٹی عمر میں نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں تھا، ہاں، مگر اب جا کر آپ کی حکمت عملی سمجھ میں آتی ہے، تو میں شکر کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں زندگی میں صبر کا سبق سکھایا، تاکہ ہم اپنی خواہشوں کی تکمیل میں اندھے نہ ہو جائے۔ مگر ماما، آپ لوگوں نے یہ بات مزراب کے لیے کیوں نہیں سوچی؟ آپ نے ماموں کو یہ سب کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ اس کی ماں تو بن رہی تھی، مگر آپ نے اس کے ساتھ اپنے دوسرے رشتے کا لحاظ بھی کیا۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے یہ سب محسوس کیا، اور مجھے لگا کہ ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر وہ بگڑ گئی تو اس میں ہم سب کا قصور ہوگا۔ بچوں کے خراب ہونے کی وجہ وہ بچے خود نہیں ہوتے، بلکہ ان کے ارد گرد موجود ان کے رشتے ہوتے ہیں۔ بچے کو آپ ضد سے ہٹنا سکھائیں گے تو وہ سیکھ جائے گا۔ کوئی بچہ اوپر سے بگڑا ہوا نہیں آتا، ہم لوگ اسے ایسا بناتے ہیں۔
میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت پہلے کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف یہ سوچ کر نہیں کی کہ آپ سب سمجھیں گے کہ میں مضراب سے جیلس ہوتا ہوں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ جتنی آپ سب کو عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی پیاری ہے۔ وہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے، مگر میں اس حصے کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا روکنا ٹوکنا اسے برا لگتا ہے، مگر میں یہ سب اس کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھ کر روک نہیں سکتا۔ وہ تو نہیں جانتی، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عمر لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے کس قدر خطرناک ہوتی ہے۔ ذرا سی بے توجہی ان کی ساری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ بے شک اس سے ویسے ہی رہے جیسے کہ ہے، کیونکہ اب آپ کے اسے روکنے ٹوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ سب سے اب ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی۔ ہاں، میں اس کے ساتھ جیسے رہتا ہوں مجھے رہنے دے، میں تو برا بن ہی چکا ہوں، لہٰذا بنے رہنے دے۔ مسکراتے انہیں اتنی باریکیاں بتا گیا جو شاید واقعی انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ انہیں عاہل کی اتنی سمجھداری پر آج بے حد فخر ہوا۔ وہ شروع سے جانتی تھی کہ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار اور چیزوں کو سمجھنے والا ہے، لیکن مضراب کے معاملے میں وہ اس قدر سمجھداری کا ثبوت دے گا یہ وہ بالکل نہیں جانتی تھی۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، اس نہج پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر تم یہ روک ٹوک نہ رکھتے تو شاید ہمارے اس طرز سے وہ بہت پہلے بگڑ چکی ہوتی۔ بن ماں کے بچوں کی تربیت کرنا بے حد آزمائش طلب کام ہے۔ باپ کے بغیر تو اولاد سروائیو کر لیتی ہے، مگر ماں کے بغیر بچے رول جاتے ہیں۔ اصل تربیت ہی ماں کرتی ہے، وہی نہ رہے تو کون اچھا برا کر سکھا سکتا ہے۔ میں نے بس یہی سوچا کہ کبھی اس کا دل نہ دکھاؤں، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرتے وہ غلط سمت میں بھی جا سکتی ہے۔ تم روک ٹوک کرتے ہو تو وہ جھنجلاتی ہے، مگر وہی بات کہ کم از کم اسے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کچھ کاموں کو نہیں بھی کرنا زندگی میں کبھی نہ کبھی سننی ہے۔ اس کے اگلے گھر جانے والی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں، ہاں مگر پھر بھی لڑکیوں کو تحمل اور صبر والا ہونا چاہیے۔ مگر آہل، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ تمہیں ظالم تصور کرے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ وہ حقیقت میں اب مضراب کا آہل کے متعلق رویہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما، یہ اس کے وقتی ری ایکشنز ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں کو تسلی دلائی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سچے دل سے دعا کرتے بولی۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ان کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر بولا۔ لیکن نصرت کا یہ خدشہ غلط نہیں تھا۔ دن بدن آہل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس کے سب بڑے اس کی بات مان لیتے تھے تو آخر اسے کیا پرخاش تھی کہ وہ مضراب کی ہر بات میں ٹانگ اڑانے پہنچ جاتا تھا۔ جیسے تیسے کر کے یونی میں تو وہ اس کے ساتھ وقت گزار لیتی تھی، اور یہ سب کرتے ایک سیمسٹر گزر چکا تھا۔ اس کی اور عادل کی اپنی کچھ کلاس فیلوز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اس دوستی کی کچھ وجہ ان کے اسائنمنٹ گروپنگ بھی تھی جو ان کے ہیڈ نے بنا دی تھی۔ ان کے گروپ میں 4 اور لڑکے اور لڑکیوں کا اضافہ کیا، اور وہ سب مل کر اسائنمنٹس اور پیپرز کی تیاری کرتے تھے۔ ان میں ایک لڑکا شہزاد بھی تھا، کلاس کا CR بھی تھا، اور ویسے بھی خوش شکل ہونے کے باعث لڑکیوں میں بھی مقبول تھا، مگر اس کی توجہ کا مرکز مضراب تھی۔ مضراب کو بھی شک ہوا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، مگر اس نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں یہ سب باتیں زیادہ تر لڑکیوں کو اچھی لگتی ہے۔ وہ بھی لڑکی تھی، اس کے اندر بھی چاہے جانے کی خواہش تھی، مگر وہ اپنی اس خواہش کے لیے کبھی غلط راستوں کی جانب نہیں آئی تھی۔ شاید اس کی زیادہ تر وجہ آہل تھا، جس کی کڑی نظریں اسے اس طرح کی کوئی بھی خواہش کرنے سے ہمیشہ روکتی رہی تھی۔ مگر عادل کی لڑکیوں سے دوستی پر آہل نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور یہی چیز اسے خولاتی تھی۔ اس دن بھی وہ سب پلان کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑیوں میں 2-3 دن کا کہیں گھومنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پہلے سیمسٹر کے بعد بریک آیا، 1 ہفتے کی چھٹیاں تھیں، لہٰذا ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عادل نے یونیورسٹی میں تو حامی بھر لی، مگر گھر آ کر رات کے کھانے پر جب سب موجود تھے تب عادل نے تذکرہ چھیڑ کر اجازت مانگی۔ رات کا کھانا وہ سب اکٹھے کھاتے تھے۔ جہانگیر، آہل اور شاہجہاں کی موجودگی میں عادل کو یہ بات کرنا مناسب لگی، مگر جیسے ہی عادل نے یہ سب بتایا، سب سے پہلا انکار آہل کی جانب سے آیا۔ یونیورسٹی ٹرپ کی بات اور ہوتی ہے، اس میں ٹیچرز اور کچھ اسٹاف بھی موجود ہوتے ہیں، مگر یوں صرف ایک گروپ کی صورت کہیں جانا ٹھیک نہیں۔ آہل چاول کھاتے بڑے آرام سے ان دونوں کے پروگرام پر پانی پھیرا تھا، جبکہ کسی بڑے نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ مضراب نے کچا چبانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ آہل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اسے کھور رہی ہے۔ لیکن بھائی، وہ لوگ بہت اچھے ہیں، عادل نے منمناتی آواز میں کہا۔ تمہیں کتنا وقت ہوا ہے انہیں جانتے ہوئے؟ آپ سالوں لوگوں کے ساتھ بھی گزار لے تب بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون کیسا ہے۔ تمہاری بات ہوتی تو پھر بھی میں تھوڑا سا مارجن دے دیتا، اول تو ملنا نہیں چاہیے۔ لیکن مضراب، اپنی بات روک کر اس نے مضراب کی جانب دیکھا، جو اس کے ایک ٹک دیکھنے پر گھبرا کر نظر جھکا گئی۔ مضراب کی بات سے تو میں کسی بھی قسم کا مارجن نہیں کروں گا۔ تم دونوں کو گھومنا پھرنا ہے، میں کچھ دنوں کا آفس سے لے کر جہاں کہو گے لے جاؤں گا۔ آہل شہزاد کا جھکاؤ مضراب کی جانب دیکھ چکا تھا، مگر مضراب نے چونکہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی تھی، لہٰذا اسے زیادہ ٹینشن نہیں تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پروگرام شہزاد نے بنایا ہے،
بظاہر کوئی جتنا بھی شریف نظر آئے مگر پھر بھی ہم کسی کے اصل کو جانے بنا کوئی حتمی رائے کبھی نہیں دے سکتے۔ بظاہر شہزاد شریف لڑکا لگتا تھا مگر اس نے یہ پروگرام کیوں ترتیب دیا، عائل کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی تھی۔ عادل اور مضراب نہیں جانتے تھے کہ صبح میں انہی کے کوریڈور سے گزرتے وہ ان کے اس پروگرام کے بارے میں باخبر ہو چکا تھا۔ ان کا گروپ کوریڈور میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی گزرتے ہوئے عائل نے ان کی باتیں سنی تھی۔ مضراب نے غصے بھری نظر اٹھا کر عائل کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ بھوک ختم ہو چکی تھی، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ عائل ٹھیک کہہ رہا ہے بیٹا، آپ لوگوں نے جانا ہے تو اپنا پروگرام سیٹ کر لو۔ نصرت نے فوراً عائل کی حمایت کی۔ عائل تم پرسوں تک زکا گروپس کا ٹینڈر مکمل کر لو، پھر پرسوں ان دونوں کو لے کر ناردان ایریاز چلے جانا۔ شاہ جہاں نے بھی حمایت کی۔ عادل بھی خوش تھا کہ مقصد ان کا گھومنا پھرنا ہی تھا، مگر مضراب اپنی خواہش کے رد کیے جانے پر بری طرح کھول رہی تھی۔ سب کے ٹیبل سے اٹھتی وہ بھی غصے سے بھری عادل کے کمرے میں پہنچی۔ تھوڑی دیر عادل پر غصہ نکالنے کے بعد وہ نیچے کچن میں آئی۔ نصرت دودھ گرم کر رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ انہوں نے اس کا پھولا منہ دیکھ کر اسے پچکارا۔ عائل بھائی ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ رونے کو تھی۔ بیٹا اس نے صحیح کہا ہے، دیکھو میری جان، لڑکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن لڑکی ذات کے لیے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے پڑتے ہیں، اسی لیے مجھے عائل کے فیصلے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ویسے بھی تم دونوں نے آؤٹنگ پر ہی تو جانا تھا نا، طاہر لے جائے گا۔ اسے سمجھانے لگی، کچھ باتیں سمجھ آئیں، کچھ اس کے سر پر سے گزر گئی، یا شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لائے میں عائل بھائی کو دودھ دے آؤں۔ انہیں کپوں میں دودھ نکالتے دیکھ کر کچھ سوچ کر بولی، ہاں ضرور، اور دوستی بھی کرا۔ انہوں نے شرارت سے اسے دیکھا۔ کہیں بن ہی نہ جائے میرے دوست، سچ اٹک کر بولی۔ دودھ کا گلاس تھام کر سیڑھیاں چڑھ کر عائل کے کمرے کے باہر رک کر اپنے آپ کو اس سے دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار کیا۔ نوک کرنے پر کم ان کی آواز آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ عائل سامنے رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ مضراب کی جانب پشت تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس وقت دودھ کا گلاس لیے مضراب آئے گی۔ ٹیبل پر اس کے قریب گلاس رکھا مگر عائل کو متوجہ نہ دیکھ کر اس نے گلا کھنکارا۔ اب کی بار عائل نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی۔ آپ؟ سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ تھوک نگل کر اس کی جانب دیکھے بنا آنکھیں نیچے کیے بولی، کہو۔ عائل سمجھ گیا کیا کہنا ہوگا۔ پلیز ہمیں گروپ کے ساتھ جانے دینا، آخر آپ بھی تو یونیورسٹی ٹائم میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کہیں بھی گھومنے جاتے رہتے تھے۔ انگلیاں چٹکا کر اس نے عائل کو یاد کروایا، مضراب ہمارے گروپ میں کوئی لڑکی نہیں تھی۔ عائل نے دودھ پیتے کو چٹتی نظر اس پر ڈال کر کہا، اوہ تو ہم وہاں کون سا افیئرز چلانے جا رہے، صرف گھومنے ہی تو جا رہے۔ اپنی بات منوانے کے چکر میں یہ بات بھول گئی۔ کیا وہ کتنی فضول بات کہہ گئی ہے۔ عائل کے چہرے کے تاثرات اس کی بات پر بدلے۔ انف مضراب، غصے سے ایک ہاتھ ٹیبل پر زور سے مارتے اس نے مضراب کو خاموش کروایا۔ مضراب ڈر کر پیچھے ہوئی، خوفزدہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو، آپ کی اس طرح کی گفتگو مجھ سے کرو۔ سخت لہجے میں اس کی کلاس لی۔ پتہ نہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ اتنے روک ٹوک کرتے ہیں۔ میں اب چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ جس کے فیصلے آپ کرتے پھریں، میں اب بڑی ہو چکی ہوں، اور اب مجھے آپ تو کیا کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ لاوا جو نہ جانے کب سے اس کے اندر پڑ رہا تھا بالآخر باہر آ گیا۔ جانتا ہوں، مگر یہ یاد رکھنا کہ جو لڑکیاں باغی ہوتی ہے وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہے۔ آپ ہم سب کو بہت عزیز ہو اور ہم ایسا بالکل نہیں چاہتے۔ عائل کو اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہوا، لیکن مضراب کو اپنے لفظوں کی بدصورتی کا احساس نہیں تھا۔ مزید کچھ بھی کہے بنا خاموشی سے اس کے کمرے سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے جن طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا وہ عائل کو مضطرب کر گئی، اور اگلے دن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مضراب نے کہیں بھی جانے سے انکار کر دیا۔ ویسے کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ نصرت جس لمحے عائل کو مضراب کا فیصلہ بتانے آئی پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی، ٹھیک ہو جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہیں تسلی تو دلا دی مگر خود وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مضراب نے عائل سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دی۔ سب گھر والے اس ناراضگی سے واقف تھے مگر اسے وقتی ری ایکشن سمجھ کر اگنور کرتے رہے، مگر اگنور کرنا ہی انہیں مہنگا پڑ گیا۔ مضراب عائل کی وجہ سے اتنی دل گرفتہ ہوئی کہ اسے چڑھانے کی خاطر شہزاد کی جانب جھکاؤ بڑھانے لگی۔ عائل یہی اس کی خاموشی سے یہی سمجھا کہ اسے عائل کی بات سمجھ آ گئی اور وہ اب اسے کسی ایسی حرکت نہیں دہرائے گی، لیکن یہ سب کی خام خیالی تھی۔ کافی سارے دن یوں ہی گزر گئے کہ ایک دن عائل یونیورسٹی کے کیفے میں آیا اپنا برگر لے کر۔ جس وقت وہ ٹیبل کی تلاش میں مڑا، نظر سیدھا سامنے بیٹھی مضراب پر پڑی، جو عادل کے ساتھ نہیں بلکہ شہزاد کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی باتوں پر نظر جھکا کر شرم سے ہنس رہی تھی۔ عائل کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ وہ تیر کی طرح ان کے ٹیبل کے پاس پہنچا۔ مضراب یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو یہاں سے۔ ان کے قریب آتے مضراب سے درشت لہجے میں مخاطبہ۔ شہزاد نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا، ایک سرسری نظر
आहिल पर डाली। मिज़राब तो उसे देख कर और उसका हुक्म सुनकर बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके हुक्म मानने की पाबंद नहीं हूँ। गुस्से से सर झटक कर वो दूसरी जानिब देखने लगी। आपको सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ? उठो यहाँ से। आयल के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसे अंदाजा तक नहीं था कि इतने मजमुए के सामने वो यूं बदलिहाजी का मुजाहरा करेगी। तुर्की खुद ब खुद लहजे में दराई। अब की बार उसने मिसराब के उठने का इंतजार नहीं किया, बल्कि कलाई पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया। आयल की इस हरकत पर वो हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। शहजाद भी मुश्तइल होकर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आप इसके सिर्फ टीचर है, टीचर ही बनकर रहे। ये सब आपको सूट नहीं करता। मेरी क्लास फेलो है, मैं जब चाहूँ उससे बात करूँ। आप ये सब करने वाले कौन होते हैं? गुस्से से बोला। कैफे में सन्नाटा छा चुका था। सब आहिल को जानते थे। वो कभी किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं रहा था। अब कहाँ एक स्टूडेंट पर यूं हक जता रहा था। सबके जहनों में क्यों का सवाल निशान गर्दिश कर रहा था। मैं मिसराब का हस्बैंड हूँ और ये सब करने का मुझे हक है। आइंदा इससे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम जैसों से बहुत अच्छे से निपटना जानता हूँ। उंगली उठाकर शहजाद को वॉर्न करता जो इंकशाफ वो कर गया था। मजामत करती मिसराब को साकित कर गया। आहिल के साथ गाड़ी में बैठने तक उसका सकता नहीं टूटा। जो ही गाड़ी झटके से एक इशारे पर रुकी, मिसराब भी अपने हवासों में वापस आई। गर्दन मोड़कर आहिल का चेहरा देखा जहाँ चट्टानों से सख्ती दराई थी। आपने वो सब सिर्फ मुझे वहां से उठाने के लिए कहा था ना? हम में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है ना? अटक अटक कर बमुश्किल अपना खच्चा अल्फाज की सूरत जाहिर कर पाई थी। आहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। इशारा खुलते ही गाड़ी बढ़ाई। आपसे पूछ रही हूँ। अपनी बात के जवाब में उसे खामोश देखकर चिल्लाई। सुन रहा हूँ मैं। आपकी तरह कान और आंखें बंद करके नहीं बैठा, मगर आपके सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। गुस्से से एक नजर उसको देखकर कहा। क्यों क्यों पाबंद नहीं है आप मेरे? अगर मुझे आप अपनी जागीर समझकर ट्रीट कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं आपसे कोई हिसाब किताब मांग सकती? अब की बार बेबसी से रोते मिज़राब के हौसले दम तोड़ गए। आखिर आहिल को उससे क्या मसला था? क्यों करते हैं आप ये सब? मेरे साथ क्या बिगाड़ा मैंने आपका? मैं जानती हूँ आप हमेशा से इस बात से जेलस रहे कि नुसरत पप्पू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। आदिल आपकी जगह मुझसे इतना क्लोज क्यों है? शाहजहान अंकल मेरी किसी बात को रद्द क्यों नहीं करते? मगर ये सब इन सब लोगों से करने को मैंने तो नहीं कहा। मेरी मम्मा की अगर जल्द डेथ हो गई है तो इसमें मेरा क्या कसूर? पप्पू और बाकी सब मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं, आपके मुकाबले मुझे तरजीह देने लगे, तो इस सब में मेरा भी क्या कसूर है? लेकिन नहीं, आपने ठेका उठा रखा है मुझे हर एक के सामने बुरा बनाने का। अब अगर शहजाद मेरी जानी मुतवज्जे हो रहा है तो वो भी आपका गवारा नहीं। आखिर आपकी ये दुश्मनी कब खत्म होगी? इस जेलेसी का कोई इख्तिताम भी है कि नहीं? और आज आपने इतना बड़ा झूठ खड़ा, न जाने किस किस ने वहां सुन लिया और अपने दिल की भड़ास निकाल को बेबसी से सर थामे बैठी थी, जाने बिना कि उसके अंदर का गुब्बार किसी की पूरी हस्ती को झंझोड़ कर रख गया था। वो ये तो जानता था कि मिज़राब उसे बुरा समझती है, मगर इस हद तक ये आज उसके अल्फाज ने अच्छे से उसे वाज़ेह कर दिया। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, शायद आप जैसे बेवकूफ़ों के लिए ही कहा गया है। और मेरा और आपका रिश्ता मुझे किसी हद तक आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट की इजाज़त देता है। वो आज आप मामू से पूछ लेना, क्योंकि इतना तो मैं जान गया हूँ कि मेरे मुतालिक जिस कदर नफरत आपके दिल में है वो मेरी किसी भी बात पर आपको यकीन करने की इजाज़त नहीं देगी। लिहाजा बेहतर है कि आप मामू या फिर मामा से ही इस बात में छुपी सच्चाई के बारे में पूछना। घर के आगे गाड़ी रोक कर उसे उतरने का इशारा किया। आयल की संजीदगी में कोई फर्क नहीं आया था, मगर मिसराब उसकी बात पर दहल कर रह गई थी। खामोशी से बैग पकड़कर गाड़ी से उतरी, जैसे किसी ट्रांस की किसी कैफियत में थी। उसके उतरते ही आहिल गाड़ी जन से भगा ले गया। घर के अंदर जाकर मिज़राब ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया। नुसरत और आदिल के बहुत बार बुलाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आई। अगर आहिल इतने वसूख से इतनी बड़ी बात कह रहा था तो यकीनन इसमें कुछ सच्चाई थी। आज तक कभी उसने ऐसी कोई बात उससे नहीं की थी। ये मजाक तो कभी भी नहीं हो सकता था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी से तस्दीक करवाती। वो इस सच का सामना करने से कतरा रही थी। आदिल का बार बार फोन आ रहा था, मगर वो आंखें कान सब बंद करके बैठी हुई थी। मिज़राब, अब अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो या तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा या फिर बाबा और मामू को कॉल कर दूंगा। आदिल उसके कमरे का दरवाज़ा धड़धड़ाते चीखा। आज उसकी तबीयत खराब थी और यूनिवर्सिटी नहीं जा सका था, इसीलिए वहां होने वाले वाक़े से बेखबर था। जिस वक्त आहिल मिज़राब को घर उतार कर गया था, उसी लम्हे उसने नुसरत को फ़ोन करके बता दिया था कि वो मिज़राब को घर छोड़ गया है। उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो उसे ले आया। कुछ भी और बताने से उसने इज्तनाब किया था। जानता था अगर नुसरत को पता चला कि उनके निकाह वाली बात इस तरह मिज़राब पे खुली है तो उन्होंने आहिल को ही सख्त सुस्त सुनानी थी। वो फ़िलहाल निकाह वाली बात अभी उससे नहीं करना चाहती थी। मकसद सिर्फ ये था कि पहले उसके और आहिल के ताल्लुकात कुछ बेहतर हो जाते तब बता देती, लेकिन अब
عادل کی آخری دھمکی پر اسے بلا کے دروازہ کھولنا پڑا۔ واٹس رانگ ود یو؟ طبیعت خراب ہے تو کم از کم ہمیں تیمارداری تو کرنے دو۔ یہ کیا کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہو؟ دروازہ کھلنے پر عادل اندر آتے ہوئے غصے سے بولا، تمہیں کس نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے؟ اس کی بات پر وہ حیرت زدہ سے بولی، بھیا کا فون آیا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تمہیں گھر چھوڑ کر آفس جا رہے ہیں۔ عادل کی بات پر اسے کچھ دیر پہلے کے واقعات یاد کر کے پھر سے غصہ آیا۔ ایک تو تمہاری بھیا، جبڑے بھیج کر غصے سے بولی، پھپھو کہاں ہے؟ ایک دم اس نے آر یا پار کا سوچتے نصرت کا پوچھا۔ کچن میں ہے اور تمہاری حرکتوں سے پریشان بھی۔ عادل اس کی سیڈیز کے ریک کے پاس جا کر انہیں الٹتے پلٹتے بولا۔ کچھ سوچ کر باہر کی جانب بڑھی۔ نصرت کے پوشن میں آ کر وہ کچن کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم پھپھو، محبت سے انہیں پیچھے سے جا کر خود سے لگاتے بولی۔ وعلیکم السلام، رہنے دو، یہ منہ دکھاوے کی محبت ہے۔ اس کے ہاتھ پرے کرتے ہوئے خفگی سے بولی، کب سے پریشان کر رکھا ہے؟ ناراضگی چونکی تو تھی، برتن دھوتے وہ اسے دیکھنے سے اجتناب کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سخت خفا ہے۔ پھپھو آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ نصرت کے رویے پر زیادہ غور نہیں کر سکی، انگلیاں چٹکھاتے سر جھکائے بولی، کیا بات ہے؟ پریشان ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر انہوں نے بلا کر اس کی جانب دیکھا، پریشان سی لگی، جلدی سے نل بند کر کے ہاتھ صاف کیے، دل گھبرایا، بہت پریشان ہوں، بلکہ اٹھائی آنکھوں میں ہلکورے لیتے آنسو نصرت کے دل بے چین کر گئے۔ کیا ہوا امی جان؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کیا میری؟ اور آنسوؤں نے گلے میں پھنس کے بولنے میں دقت پیدا کر دی۔ کہو بیٹا۔ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر نصرت نے بولنے پر اکسایا، کیا میرا اور آہل بھائی آہل کا نکاح ہو چکا ہے؟ بھائی کہتے کہتے بمشکل رکی، اب جب جان چکی تھی تو بھائی کہنے جیسی غلطی کیسے کرتی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ نصرت بری طرح چونکی۔ آہل نے، کہتے کہتے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ نصرت نے سر پکڑ لیا، یہ کیا کر دیا آہل نے؟ دل میں سوچا، پلیز پھپھو سچ سچ بتائے، کچھ مت چھپائیے گا۔ ان کے ہاتھ پکڑے اس نے اصرار کیا، دیکھو بیٹا، وہ اسے اس انداز میں حقیقت نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ سب سے متنفر ہو جائے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ اب ایسا ہی ہوگا۔ پلیز پھپھو، جو بھی سچ ہے میں سننے کو تیار ہوں۔ پھر سے روندی ہوئی آواز بولی، بیٹا جب تم 9 سال کی اور آہل 14 سال کا تھا تب ہم نے تم دونوں کا نکاح کر دیا تھا۔ سنتے مضراب نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری پھولوں جیسی بیٹی کو میں کل کو کسی انجان شخص کو دے دوں، اور نہ ہی جہانگیر ایسا چاہتا تھا۔ تم تو تب اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن آہل سمجھدار تھا، جانتا تھا کہ یہ رشتہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی مرضی سے ہم نے یہ سب کیا۔ دیکھو بیٹا، اس سب میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں اسے سمجھاتی کہ اس کا دل برا نہ ہوتا۔ ان کی تو مرضی پوچھ لی، اور میری کوئی حیثیت نہیں۔ میری مرضی کہاں گئی؟ وہ غصے سے بولی، نہیں بیٹے، یہ پلیز پھپھو مجھے کوئی جھوٹی تسلیاں مت دے، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے گھر والے پڑھے لکھے ہیں، عام ذہنیت کے لوگ نہیں ہیں، مگر آپ لوگوں نے وہی کیا جو یہاں کے شاید 90% ماں باپ کرتے ہیں، لڑکی کو بھیڑ بکری کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی ویلیو نہیں۔ دکھ سے بولی، اور غلط بھی نہیں تھا، اپنی جگہ اس کی سوچ بالکل درست تھی۔ یا اللہ، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ نصرت بے بسی کی انتہا پر تھی۔ کچھ مت سمجھائے، سب سمجھ گئی ہوں۔ ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے ہوئے غصے سے کچن سے باہر نکل گئی۔ کیا بکواس کیے تم نے مضراب کے ساتھ؟ نصرت نے اس کے نکلتے آہل کو فون ملایا، اپنی بھڑاس اس پر نکالی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف حقیقت اسے بتائی ہے، اور وہ اب بچی نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ نہ سکے۔ آہل پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اسے امید تھی کہ وہ گھر جا کر نصرت پر پھٹ پڑے گی، اور وہی ہوا۔ اس سب کی نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس اس سب کو ایسے ہی کھلنا تھا سو کھل گیا۔ اب یہ سوچے کہ اسے کنونس کیسے کرنا ہے۔ ان کی توجہ دوسری جانب دلا کر پہلی بات کو پوشیدہ کرتے بولا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزاد اور مضراب سے متعلق کوئی بھی بات کر کے کسی بندے تک پہنچے۔ وہ سب جو مضراب پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، وہ لمحہ بھر میں چکنا چور ہو جائے گا۔ وہ تو یہ سب ہضم کر گیا تھا، کیونکہ وہ اس حقیقت کو اچھے سے سمجھتا تھا کہ مضراب ان کے نکاح سے بے خبر تھی، اور بے خبری میں اتنا مارجن دینا تو بنتا تھا، مگر وہ یہ سب گھر والوں کو نہیں بتا سکتا تھا۔ تو بیٹا ایک کام کرو نا، جتنی آسانی سے اسے یہ سب بتا دیا اسی طرح رخصتی بھی کروا لو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، پلیز ماما، اب آپ تو یہ سب نہ کریں۔ ان کی بات پر جھنڈایا۔ ایک تو بیوی اینٹ رہی تھی، اوپر سے ماں بھی ہری جھنڈی دکھا رہی تھی۔ بیچارہ مرد سوچ کر رہ گیا، میری تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ تو اس قدر برا ری ایکشن دے کر گئی ہے، تمہارے پاپا اور جہانگیر ہی اب سمجھائیں گے۔ واقعی بری طرح پریشان تھی۔ چلے دیکھتے ہیں۔ انہیں کیا تسلی دیتا، ابھی تو خود کو آنے والے دنوں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ رات تک یہ بات سب کے علم میں آ چکی تھی کہ مضراب اس نکاح سے واقف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور بات پر حیران تھا تو مضراب کے علاوہ عادل تھا۔
मगर वो मेजराब की निस्बत बेहद खुश था। मेजराब ने सबका बायकॉट कर रखा था। सारा दिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जहांगीर ने बाकी सबको उसे छेड़ने से मना किया। उन्होंने उससे खुद बात करने का फैसला किया। रात में खाना खा चुकने के बाद उसके कमरे की जानिब बढ़े। मेजराब रात के खाने पर भी बाहर नहीं आई थी। उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ देर पहले ही शहजाद से बात करके फारिग हुई थी। वो उसे इस रिश्ते के खिलाफ अच्छी तरह भड़का चुका था। इस वक्त वो बहुत ही दिल गिरफ्तार थी। दरवाजे पर नॉक की आवाज़ आई। कम इन। जवाब मिलते ही जहांगीर अंदर दाखिल हुए। बाबा जानी। मजराब उन्हें देखकर चौंक गई। कैसी है हमारी बेटी? मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसे देखते बोले। दरवाज़ा बंद करके उसके बेड की जानिब बढ़े। वो जहाँ टांगे फोल्ड किए सीने से लगाए परेशान हाल बैठी थी। बिल्कुल भी ठीक नहीं। सनफी मिलाते टूटे हुए लहजे में बोली। जहांगीर दिल को कुछ हुआ। मुंतहा की वफात के बाद ये पहला मौका था जब वो यूं सबसे खफा हुई थी। किसी एक से हो जाती थी, मगर यूं खफा होकर कमरे में कैद कभी भी नहीं हुई थी। खामोशी से उसके बेड पर बैठे। बेटे, बहुत से फैसले वक्त और हालात के हिसाब से करने पड़ते। उन्होंने तमहीद बांधी। बाबा जानी, ऐसे क्या हालात आ गए थे? सिर्फ 9 साल की थी मैं। वो इस बात को तो मुंह पर ही नहीं ला रही थी कि उसे बताया क्यों नहीं गया। अभी तक वो यही दोहरा रही थी कि ये निकाह क्यों हुआ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी फुप्पू तुम्हें बता चुकी है। मैं और वो तुम्हें कभी दूर नहीं जाने देना चाहते थे, और वैसे भी घर की ही तो बात थी। इसीलिए आपने सोचा उसकी मर्जी को क्या करना है। ये बेटी और बेटियों की मर्जी कब कोई पूछता है। उनकी बात काट कर तुल्क लहजे में बोली। मसराब बेख्तियार से टोक गए। हाँ ना, गलत क्या है इसमें? मुझे हर तरह की आज़ादी देने के बाद मेरी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला आप लोगों ने अपनी मर्जी से किया। आप में और एक अनपढ़ माँ बाप में क्या फ़र्क रह गया? उसके लहजे में हठधर्मी और गुस्ताखी पहले कभी नहीं आई थी। अच्छा होता अनपढ़ माँ बाप की तरह तुम पर पाबंदियां लगाते तो फिर लहजे में कड़वाहट न होती। वो पुरतासुफ नज़रों से उसे देखकर बोले। मैं ये निकाह बहुत पहले करना चाहता था, मगर नुसरत और जहांगीर ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि पहले आप ये तसल्ली कर लेना कि आहिल मिसराब के लिए पूरी तरह से काबिल है कि नहीं। और 14 साल की उम्र में बच्चे के तौर तरीकों का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। आहिल मुझे शुरू से बेहद अजीज़ था, लेकिन उसकी दुरुस्त रविश देखकर मैंने ये फैसला किया। क्या हमारा फैसला इतना गलत है? क्या आहिल इतनी गलत चॉइस है? कौन सी ऐसी बात है कि तुम इस रिश्ते पर यूं रिएक्ट कर रही हो? उन्होंने उससे दो टोक बात की। अगर वो खुद कोई लिहाज मलहूज नहीं रख रही थी तो उसका मतलब था कि उसे खुलकर हर बात की जाए। बहुत से खदशे उनके जहन में सर उठा रहे थे और वो दुआ गो थे कि खदशे महज खदशे ही साबित हो। मैंने नहीं कहा कि वो बुरे हैं या कोई गलत इंसान है। जहांगीर के दो टोक अंदाज पर वो घबरा कर बोली। अब ऐसी कौन सी खामी आहिल की निकालती, क्योंकि वो वाकई उन लड़कों में से था जिनमें ढूंढने से भी कोई खामी नजर न आए। क्या ये बहुत नहीं था कि अब तक उसने ये बात छुपाई हुई थी कि ये सब हकीकत खुलने की नौबत क्यों और किस वजह से पड़ी? क्योंकि किसी के भी अंदाज से ये नहीं लग रहा था कि शहजाद वाले वाक़े से वाकिफ़ है, वरना सबके अंदाज यकीनन बदले होते। तो फिर उन्होंने गहरी निगाहों से उसे देखा, जैसे सब बहुत कुछ जान चुके हो। ज़रूरी है कि आपकी सही चॉइस मुझे भी सही लगे। वैसे भी वो हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। वो अच्छे सही, मगर मेरे मामले में वो इंतहा खुश्क इंसान है। गुस्सीले शोहर ही साबित होंगे। उन्हें मेरी हर बात से एतराज़ होता है। ये उनकी आदत है और आदत कभी नहीं बदलती। उसने अपनी तरफ से बड़ी मजबूत दलील पेश की, मगर उसकी बात के पहले अल्फाज जहांगीर को चौंका गए। वो अभी तुम्हें सिर्फ एक कज़िन की तरह ट्रीट करता है और मुझे उसका ये अंदाज पसंद है। जहाँ हम सब ने तुम्हें ढील दे रखी है, कोई तो है जो तुम्हें टोकने वाला है। वैसे भी ये उसका केयरिंग अंदाज है। वह हर सर्द और गर्म से तुम्हें बचाना चाहता है, और उससे ज़्यादा मोहब्बत की कोई और दलील नहीं कि उसने अब तक अपने और तुम्हारे ताल्लुक को जानने के बाद तुम्हें उसकी हवा तक नहीं लगने दी। उनकी ठोस दलील के आगे उसे अपनी बातें बेतुकी ही लगी। वो सख्त गिर कहीं से नहीं है। हाँ, वो मामलात को बहुत जिम्मेदारी से देखता है, और हर बाप अपने दामाद में यही एक बात देखने का ख्वाहिशमंद होता है कि वो उसकी बेटी को दुनिया की मुसीबतों से बचाने की कितनी अहलियत रखता है या लापरवाही का मुजाहरा करता है। आहिल ने हर लम्हा खुद को मनवाया है। उसका फ्यूचर ब्राइट है। हमारे कारोबार को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। उससे ज़्यादा और तुम्हें क्या चाहिए? वो चंपे से उसे देख रहे थे। वो सब बातें जो कभी कोई बाप अपनी बेटी से नहीं करता, उसकी हिमाकतों के सबब उन्हें करना पड़ रही थी। फिर भी मैं ये कहूँगी, वो मेरी चॉइस नहीं है। बेलचक नजम बोली। मिसराब, मैं ये सोचना भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी हमारी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर किसी गैर को जाने पहचाने बिना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुकी है। कुटेली निगाह उस पर डालते वो ये अल्फाज बमुश्किल अपनी ज़ुबान पर लाए।
مزراب نے نظر چرائی۔ جہانگیر اس کی حرکت پر شدید تکلیف سے دوچار ہوئے۔ بابا جانی، مجھے اس نکاح کا علم نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی آہل میری چوائس نہیں ہو سکتے۔ میں کسی اور سے شادی کر لوں گی، ان سے نہیں۔ اٹک اٹک کر کہتے بھی وہ شہزاد کا نام نہیں لے پائی۔ نام بتاؤ۔ انہیں لگا ان کی آواز کسی گہری کھائی سے آئی ہو۔ ایسی حرکت کرنے پر بیٹیاں ماں باپ کو گہری کھائی میں ہی پھینک دیتی ہے۔ پسند کرنا اور ہر دھرمی کا مظاہرہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور مزراب اس وقت صرف ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شہزاد میرا کلاس فیلو ہے بابا جانی، یہ کوئی طوفانی عشق نہیں ہے، مگر وہ اچھا انسان ہے، بس اسی لیے اسے سمجھ نہ آئی۔ باپ کے سامنے یہ سب کہے، جو بھی تھا وہ کبھی اتنی بے باک نہیں رہی تھی، لیکن اس کی ضد اسے ہر اچھی عادت کو ترک کرنے کا کہہ رہی تھی، اور وہ کر رہی تھی۔ کتنا جانتی ہوں اسے؟ 4 ماہ، 6 ماہ، 2 سال، 10 سال۔ وہ دکھ سے بولے، بابا جانی، ضروری نہیں کہ کسی اچھے انسان کو سالوں سے ہی جانا جائے۔ جو اچھا ہوتا ہے اس کا لمحوں میں پتہ چل جاتا ہے۔ جہانگیر اس کے بے دھڑک بلکہ کسی حد تک بے شرم انداز پر اسے دکھ سے دیکھنے لگے۔ یہ ان کی مزراب تو نہیں تھی، وہ کبھی ان سے اس انداز میں نہیں بولی تھی، کبھی یوں بحث نہیں کی تھی۔ اور جب بچے ماں باپ کے سامنے تن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھڑکانے والا ضرور ہوتا ہے۔ بغیر دیکھے شہزاد کو پرکھ چکے تھے۔ اس وقت میرے پاس کچھ اور کہنے کو نہیں۔ وہ واقعی بے حد دل گرفتہ ہوئے تھے۔ مزید کچھ بھی کہنے اور سنے بغیر وہ اس کے کمرے سے جا چکے تھے۔ مزراب کوشش کے باوجود انہیں روک نہیں پائی تھی۔ اگلے دن جہانگیر جھکے سر اور گردن سمیت بہن کو اپنی بیٹی کی کوتاہی بتا چکے تھے۔ مجھے معاف کر دے آپا، شاید میری ہی بیٹی اس قابل نہیں تھی کہ آئل جیسے بندے کی زندگی کا حصہ بنتی۔ نحیف آواز بولی، ایک ہی دن میں وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ نصرت سر پکڑے بیٹھی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میری تربیت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی، ورنہ مزراب ایسی نہیں تھی۔ انہیں آہل کی باتیں یاد آئی۔ واقعی اپنی ماں کے علاوہ تربیت ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں کا درجہ اتنا بلند نہ ہوتا، اور کسی کی بھی اولاد کی تربیت کوئی بھی دوسری عورت بآسانی کر دیتی۔ نہیں آپا، ایسا مت کہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر شاید اسے یہ سب راس نہیں آیا۔ وہ کہتے بھی تو کیا؟ منتہا کے بعد نصرت کے سر چھوڑ کر وہ جیسے اپنی ہر ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس سب میں انہیں بھی اب اپنا قصور نظر آ رہا تھا۔ اولاد کی ہر بات مان لینا ہی ان سے محبت نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو نکھارنا اصل محبت ہے۔ اور جس طرح کندن کو نکھارنے کے لیے بہت بار کوئلے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح اولاد کی اچھی تربیت کرتے وقت بہت بار ماں باپ کو سختی سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اولاد زمانے کی ٹھوکر کھا کر سدھرے، بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ ہی اولاد کو پالتے پوستے کبھی کبھی انہیں سختیوں سے گزارے۔ یہ بات جہانگیر کو بلکہ سبھی کو بہت دیر سے سمجھ آئی، اور آہستہ آہستہ یہ بات سب کو پتہ چل گئی کہ مزراب کس کے لیے آہل کو ریجیکٹ کر رہی ہے۔ آہل کو جیسے ہی اس سب کی خبر ہوئی، مزراب کے سر پر جا پہنچا۔ شام کا وقت تھا۔ وہ مطمئن سی اپنے پوشن کے لان میں لان چیئر پر بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ شہزاد کے ساتھ موبائل پر چیٹنگ چل رہی تھی۔ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر پوری طرح قابض ہو چکا تھا۔ میں نے بابا جانی سے بات کر لی ہے، مجھے امید ہے وہ کچھ دن ناراض رہیں گے، پھر ہمارے لیے مان جائیں گے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بے حسی کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اس قدر بے حسی ڈرائی تھی کہ رات سے کمرے میں بند جہانگیر کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شہزاد کے ساتھ اپنے مستقبل کے تانے بانے بننے میں لگی ہوئی تھی۔ گریٹ یار، وہ تمہارے سو کال شوہر کے کیا حالات ہے؟ وہ تو کوئی فڈا نہیں کرے گا۔ شہزاد کے رپلائی پر استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر معدوم ہوئی۔ ابھی وہ جواب لکھنے میں مگن تھی کہ آہل اس کے سر پر آ پہنچا۔ کیا بکواس کیا آپ نے ماموں سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنے قریب کھڑے آہل کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ وہ میرا اور میرے بابا کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے کچھ کہنے والے؟ اس کا لہجہ آہل کو بڑی مشکل سے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کرنے سے روک رہا تھا۔ جب تک آپ میرے نکاح میں ہیں، آپ کا اور میرا معاملہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کے قریب جھکتے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ تھوڑا سا پیچھے کیا۔ ایسے نکاح کو میں نہیں مانتی جس میں میری مرضی شامل نہیں ہے۔ لہذا لہجہ متوازن کرتے ہوئے پھر سے اسی لہجے میں بولی، کیا کرو گی؟ کورٹ جاؤ گی؟ کھلا کر کیس دائر کرو گی؟ اس کے سامنے کچھ رکھی کرسی کو اس کے قریب کر کے اس پر بیٹھتے آگے کو جھک کر تنزیہ نظر اس پر گاڑی ایسے بولا جیسے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہو۔ اوکے، گو اہیڈ۔ جس شخص کے کہنے پر آپ اپنی اور ہم سب کی زندگی خراب کرنے کا مشن لیے ہو، اس کو کہو کہ آپ کے بارے میں ہر سچائی اپنے ماں باپ کو بتا کر سیدھے راستے سے رشتہ بھیجے۔ جس دن وہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے رشتہ لے آیا، میں اسی دن آپ کو آپ کی مرضی کا فیصلہ سنا دوں گا۔ یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ یہاں سب کو بھی میں خود ہینڈل کر لوں گا، اور اگر وہ یہ سب نہ کر سکا تو پورے 15 دن بعد آپ کو میری بیوی کی حیثیت سے یہاں سے میرے کمرے میں رخصت ہونا پڑے گا۔ 15 دن کا ٹائم ہے، اس سے زیادہ میں یہاں
اس گھر کے کسی بندے کو آپ کے لیے کنونس نہیں کر سکتا۔ آہل کی بات پر وہ حق تک بس اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے دستبرداری کی بات بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ سوچے بیٹھی تھی کہ وہ شہزاد والی بات پر بھڑکے گا اور اسے کچھ کبھی نہ چھوڑنے کی باتیں کرے گا، بدلہ لینے کا کہے گا اور پھر سب کے سامنے اس کی صفاقی بیان کرے گی، مگر یہ کیا وہ اتنا ہی اچھا ہے کہ اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ کیا ہوا آپ کو پتہ ہے ماموں اس سب کے بعد کس قدر غصے میں؟ وہ تو آج رات آپ کی رخصتی کرنے پر مصر تھے، مگر میں نے انہیں روکا اور یہ 15 دن کا بھی ٹائم مانگا۔ اس سے زیادہ میں آپ کو فیور نہیں دے سکتا۔ آپ شہزاد سے بات کرو اور مجھے جلد ہی جواب دو تاکہ میں یہاں سب کو منا سکوں۔ خاموش دیکھ کر وہ پھر سے بولا، وہ انجان بھی کہ جہانگیر کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ راحل کی زبانی سن کر وہ اور سکتے میں آ گئی۔ تو پھر آپ بات کرو کہ اس سے وہ اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا اپنی ہی بیوی کے لیے؟ مزراب نے اسے پھر سے خالی خالی نگاہوں سمیت دیکھا، ہولے سے سر اس بات میں لایا، گھٹ اس کے گود میں رکھے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر کرسی دھکیل کر اٹھا اور متوازن چال چلتا چلا گیا۔ اس کی وجیح شخصیت کی تو وہ ہمیشہ سے قائل تھی، مگر اس لمحے نہ جانے کیوں پہلے سے زیادہ خوبصورت لگا۔ نرم سے تاثرات سمیت جب وہ اسے دیکھ رہا تھا، مزراب کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا کوئی اپنی بیوی کے لیے یہ سب کر سکتا ہے؟ خود سے سوال کیا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ گہرے سناٹے چھا گئے تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں فری پیریڈ کے وقت اس نے شہزاد سے وہ سب کہنے کا سوچا جو آہل اسے کہہ گیا تھا۔ کل آہل میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے چھوڑ دیں گے، مگر تب جب تم اپنے پیرنٹس کی مرضی سے میرے گھر میرا رشتہ لے کر آؤ، اور اس سب کے لیے ہمارے پاس صرف 15 دن ہیں۔ اس کی بات پر شہزاد جو بہت خوش ہو رہا تھا ایک دم مشتعل ہوا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ شہزاد کی بات پر اس کے چہرے پر ایک سایہ لہرایا۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کی خواہش مند نہیں؟ وہ یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن 15 دن میں اپنے پیرنٹس کو نہیں منا سکتا۔ وہ ہکلا کر بولا، جب آہل میرے گھر والوں کو میرے لیے اتنے دنوں میں کنونس کر سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کو کیوں نہیں؟ اب کی بار مزراب غصے سے بولی، تم کوئی کنواری لڑکی نہیں ہو کہ میں اپنے ماں باپ کو کہوں کہ فلاں لڑکی کے لیے رشتہ لے جائے تو مان جائیں گے۔ تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تم طلاق یافتہ ہوگی۔ خود سوچو ایک طلاق یافتہ کی ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ شہزاد کی باتوں پر سے لگا اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے۔ تم مزراب سے بولا نہ جا سکا۔ دیکھو یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے، اور اس میں ہمیں حقیقت پسند ہی کرنا سوچنا چاہیے۔ اب بے شک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، لیکن تم دونوں ایک لمبے عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہو۔ کیا پتہ تم دونوں میں تعلقات کی نوعیت۔ انف شہزاد، میں تم سے شادی کی بھیک مانگنے نہیں آئی، نہ مجھے کوئی طوفانی محبت ہے کہ میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتی کہ محبت کے نام پر تم میری ذات کی دھجیاں اڑاؤ۔ میرا اور آہل کا رشتہ کیا ہے اور کس حد تک ہے، مجھے تمہیں تو کیا کسی کو بھی کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ مجھے اپنا چہرہ بھی مت دکھانا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہزاد اس کے اور آہل کے بارے میں اس حد تک سوچ لے گا۔ کیا محبت ایسی ہوتی ہے، اپنے محبوب کی عزت کو بھرے بازار میں رسوا کرنے والی، محبوب کے کردار پر انگلیاں اٹھانے والی؟ تیز قدموں سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی۔ ہر منظر دھندلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے جنہیں وہ تیزی سے صاف کر رہی تھی۔ گھر آ کر بھی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی، کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ جس شخص کے لیے وہ اپنے جان سے پیاروں کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی، وہ اپنے داؤں میں اتنا بودا نکلا تھا۔ عادل کو یونیورسٹی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ گھر آ کر اس کے یوں چھپ جانے پر اسے رہا نہ گیا تو اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ کیا ہوا ہے؟ دروازہ نوک کر کے اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کوئی بھی تمہید باندھے بنا وہ مزراب سے مخاطب ہوتا اس کے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے قریب موجود کرسی بیڈ کے پاس لا کر اس پر بیٹھا، جہاں بیڈ پر مزراب آنکھوں میں ویرانی لیے بیٹھی تھی۔ مزراب! اسے مزراب کو زور سے پکارنا پڑا۔ کیا میں نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے؟ کس سے مدد مانگتی؟ سبھی کو تو خفا کر بیٹھی تھی، صرف ایک عادل ہی بچا تھا، لہٰذا اس سے پوچھا، دیکھو مزراب، میں اس وقت آہل بھیا کا بھائی بن کر نہیں بلکہ صرف تمہارا دوست بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ اگر غیر جانبداری سے سوچا جائے تو آہل بھیا میں ایسی کوئی خامی نہیں کہ انہیں یوں ریجیکٹ کیا جائے۔ تم ان کی باقی سب صفات کو چھوڑ دو، صرف اس ایک خوبی کو یاد رکھو کہ کون ایسا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو کسی غیر اور نامحرم کے ساتھ دیکھ کر بھی اسے مورد الزام نہ ٹھہرائے، اس پر شک نہ کرے، اسے مہاجن دینے کی بات کرے۔ تم یقین کرو، مجھے خود پتہ نہیں چلا کب شہزاد تمہاری جانب متوجہ ہوا، اور یہ سب جاننے کے بعد مجھے بھی تم پر شدید غصہ آیا کہ تمہیں اتنی آزادی دینے کا کیا یہی اثر ہوا کہ اور بہت سی عام لڑکیوں کی طرح تم بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی؟ اور جب یہی سب میں نے آہل بھیا سے کہا تو بولے، عادل وہ انسان ہے، اور ہر شخص زندگی کے موڑ پر کبھی نہ کبھی یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چاہا جائے،
اس کی یہ خواہش غلط نہیں اور اس کا یہ اقدام بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اس نکاح سے ہی انجان تھی۔ اس نے کچھ بھی جانتے بوجھتے نہیں کیا، لہٰذا ہمیں اسے یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے کو سدھار سکے۔ اس میں اس کی غلطی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر میں بھی اس کی جگہ ہوتا تو شاید میرا بھی ریئیکشن مختلف نہ ہوتا۔ یہ کوئی کمرے کی سلیکشن، گاڑی کی چوائس یا کپڑوں کی خریداری کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کر لی، بلکہ یہ اس کی عمر بھر کی زندگی کی بات ہے۔ اس لیے یہ سب جاننے میں اسے کچھ وقت لگے گا، اور ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم اسے وہ وقت دیں۔ آئل کی بات بتا کر وہ کچھ لمحے کے لیے رکا، اور مضراب جو پہلی شہزاد کی باتوں کی وجہ سے اس سے متنفر ہو چکی تھی، آئل کے خیالات سن کر اپنے آنسو روک نہ سکی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ ان کی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اسے تمہاری غلطی نہیں مان رہے، بلکہ میرے نزدیک اگر تمہارا نکاح نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں یوں کسی کو پسند کر کے ہر دھرمی کا اختیار حاصل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی۔ وہ پھر سے خاموش ہوا، اس کے آنسو صاف کیے، اور اب تمہاری پسند پر بات کرتے ہیں کہ شہزاد نے آہل بھیا کی طرح اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا؟ کیا اگر بھیا تمہیں طلاق دیتے تو وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ عادل کچھ اور بھی کہتا کہ مضرات پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور صبح کی اپنی اور شہزاد کی گفتگو سے من من سنا دی۔ اب تم خود سوچو کہ کون سی چوائس بہترین ہے، تمہاری یا بڑوں کی؟ مضراب ہم بچے صرف وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ اپنی زندگی اور تجربوں کے باعث وہ سب بھی دیکھ لیتے ہیں جو ہمیں بہت دیر بعد سمجھ آتا ہے۔ اب اگر ہم کسی بھی ٹین ایج کے بچوں کی فیلنگز اور ان کی عمر کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو یہ سب اسی لیے ہوگا کہ ہم اس دور سے گزر آئے ہیں۔ اب ہمارے پاس اس عمر کا تجربہ ہے۔ اسی طرح ہمارے ماں باپ اس دور سے گزر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح غلط کیا ہے۔ عادل نے سچے دل سے اسے سمجھایا، مگر اب کیا ہوگا؟ میں سب کو ناراض کر چکی ہوں، آہل کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ تو کیا وہ اس رشتے کو قبول کر رہی تھی؟ عادل کو اس کی بات سن کر خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تم شہزاد سے دستبردار ہو چکی ہو؟ عادل نے اپنی سوچ پر تصدیق کی مہر لگانی چاہی۔ میں نے اسے کبھی اپنایا ہی نہیں تھا کہ دستبردار ہوں، ویسے بھی میں نے کون سا اس سے عشق و محبت کے راگ الاپے تھے۔ بس نکاح کا سن کر میں اپسیٹ ہو گئی تھی، اور ایسا لگا تھا کہ شہزاد کی صورت اس رشتے سے رہائی مل جائے گی۔ وہ سچے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں نے آہل کے صرف ظاہری باتوں کو دیکھا تھا، یہ سوچ ہی نہیں سکی کہ اس شخص نے کہاں کہاں مجھے بچایا۔ ایک اور اعتراف، اور پھر معلوم ہوا کہ میرے بھیا سچے دل سے تم سے محبت کرتا ہے۔ عادل شرارت سے بولا، محبت کا تو مجھے نہیں پتا، ہاں یقیناً وہ میرا خیال ضرور رکھتے ہیں۔ آہل کے سکر پر اس کے چہرے پر لالی بکھری۔ کیا مجھے میری حماقتوں پر معاف کر دیں گے؟ لہجے میں پریشانی جھلکی۔ بالکل، مگر کب تک؟ یہ تو وہی جانتے ہیں۔ بہرحال تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، عادل نے اسے ڈرایا۔ اسی رات عادل کے کہنے پر اس نے ڈائننگ ٹیبل پر ہی سب سے معافی مانگنے کا وعدہ کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ عادل نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا جو باری باری سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر گہری سنجیدگی رقم تھی۔ وہ تھوڑا جھجکی، منہ بسور کر عادل کو دیکھا۔ اسی لمحے آہل کی نگاہ اس پر پڑی۔ عادل نے گھرکا۔ اب مشکل مرحلہ یہ تھا کہ کسی کو مخاطب کرتی یا بس ایسے ہی بول دیتی، میں آپ سب سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آنکھیں بند کر کے جلدی سے بولی۔ آہل کی ہنسی چھوٹ گئی جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا۔ نصرت، جہانگیر اور شاہجہاں نے پہلے اسے اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیٹا کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اگر آپ رشتے کو برقرار نہیں رکھنا چاہتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہماری خاموشی صرف اسی لیے تھی کہ ہم سب ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اب کچھ نہیں بابا۔ مضراب نے شاہجہاں کی بات کاٹی۔ شروع سے عادل اور آہل کی طرح انہیں بھی بابا کہتی تھی۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں غلط تھی۔ بڑے ہمیشہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اور ہم بچے صرف اپنے مفاد کا سوچتے ہیں، اور یہ سب سوچتے یہ تک بھول جاتے ہیں کہ ہماری وقتی خوشی حاصل کرنے کے یہ فیصلے ہمیں عمر بھر تکلیف سے دوچار کریں گے۔ مجھے کچھ دن میں ہی صحیح مگر یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ آپ سب نے میرے لیے بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، اور جیسے میں ہیرا سمجھی تھی وہ پتھر کی سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسا پتھر جو راستے میں لوگوں کو سوائے ٹھوکر اور تکلیف دینے کے کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے آپ سب سے بہت بدتمیزی کی، اور اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دے۔ پھپھو ویسے ہی مجھے سمیٹ لے جیسے میرے چھوٹے ہوتے میری غلطیوں پر آپ مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر کہتی تھی، کوئی بات نہیں، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔
نصرت کے ساتھ بیٹھتی ان کے ہاتھ پکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سب کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ سب کو تھی ہی اتنی پیاری۔ نمی جان ایسا نہیں کرتے۔ نصرت اسے کیا چپ کرواتی، ان کے اپنے آنسو تھمنے کو تیار نہ تھے۔ اور یوں 15 دن بعد مزراب دلہن بنی، حقیقت میں آہل کے کمرے میں موجود تھی۔ جہانگیر اس واقعے کے بعد اس قدر خوفزدہ ہو چکے تھے کہ انہی کے ایما پر 15 دن بعد مزراب کی رخصتی کروا دی گئی۔ حالانکہ شاہجہان نے کہا بھی کہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک ہم انتظار کر لیتے ہیں، لیکن جہانگیر مصر تھے کہ رخصتی کروا لے۔ نصرت تو ویسے ہی کب سے ہی چاہتی تھی، باقی سب بھی خوش تھے۔ سب نے مزراب کو معاف بھی کیا اور اس سے بات چیت کا سلسلہ بھی ویسے ہی شروع کر دیا سوائے آہل کے۔ اس دن جب مزراب نے معافی مانگی تب سے شادی ہونے تک اس نے مزراب سے کوئی بات نہیں کی، اور یہ ایک بات مزراب کو پریشان کر گئی۔ اس دن تو وہ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر گیا تھا، اور اب وہ تنگ دل شوہر عام شوہر بن گیا ہے۔ سب کمرے سے جا چکے تھے اور وہ اپنی مضطرب سوچوں کے ساتھ اکیلی آہل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سارے فنکشن میں اسے لگا جیسے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ کیا اس نے مجھے معاف نہیں کیا؟ فکر اور پریشانی عروج پر تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ پریشانی کوئی اور روپ اختیار کرتی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت باہر آتی، کمرے کا دروازہ کھلا۔ بیڈ پر پستئی رنگ کے خوبصورت لہنگے ملبوس و گولڈ نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے آہل کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ کمرے میں کھڑا اس کی موجودگی کا یقین کرتا رہا۔ پچھلے دنوں اس کے رویے کے باعث اسے ایسا محسوس ہوا کہ مزراب اب کبھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے وہ آگے بڑھا، مگر اس کا رخ کمرے میں موجود ڈیک کی طرف تھا جو رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ تھا۔ الٹ پلٹ کر ایک سی ڈی مدھم آواز میں لگائی۔ کمرے میں ہلکی سی موسیقی کی آواز ماحول کو بے حد رومانٹک بنا رہی تھی۔ آہل نے کوٹ اتار کر کرسی پر رکھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا ایک اچرتی سی نگاہ مزراب پر ڈالی۔ مزراب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس قدر خاموش کیوں ہے۔ اس پر غصہ تھا تو نکالتا، چیختا، چلاتا، بولتا، مگر یہ خاموشی کئی مرتبہ اپنوں کا غصہ نہیں، ان کی خاموشی مار ڈالتی ہے، اور ان لمحوں میں مزراب اس کی خاموشی سے ادموئی ہو رہی تھی۔ آہل صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے جیسے نیٹ کے دوپٹے کے پار اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مزراب انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیوں کو کبھی اتارتی کبھی پہن رہی تھی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تب غصے سے گھونگھٹ اتار کر بیڈ سے نیچے پاؤں رکھے۔ آنسو قطار در قطار بہہ رہے تھے۔ سوں سوں کرتی واش روم کی جانب بڑھی، مگر وائر قسمت آہل کے پاس سے گزرتے بازو ایک کہانی کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ بس اتنا ہی حوصلہ تھا۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے آہل اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھ کر سرگوشی نما آواز میں بولا، میں نے سوری کر لیا تھا، پھر بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ غصہ ہے تو نکالے مجھ پر، ڈانٹے، مارے، لیکن یہ خاموشی کی مار نہ مارے۔ کب آہل اس کے دل کے اتنے نزدیک آیا اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ ہاں، مگر ان 15 دنوں میں جو ایک کام اس نے شدومت سے کیا تھا وہ آہل کو سوچنے کا تھا۔ بچپن سے اب تک کی اس کی ہر ڈانٹ کی یاد، اب غیر جانبداری سے سوچا تو اس کی ڈانٹ میں چھپی محبت یاد آئی۔ مگر یہ کیا، اب جب وہ اس کے دسترس میں تھی تو وہ اس سے اجتناب برت رہا تھا۔ آپ کے خیال میں دیدہ دل فرش راہ کیے بیٹھا ہوں کہ میری بیوی آئے گی اور میں پچھلی بات، حتیٰ کہ اس کی پچھلی محبت تک بھلا کر اسے اپنا لوں گا۔ اس کے آنسو آہل کو بے چین کر رہے تھے، مگر وہ سخت دل بنا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ میں نے کسی سے کوئی محبت نہیں کی، حماقت تھی، ایک رد عمل تھا، اور کچھ نہیں۔ وہ بھاری آواز میں چلا کر بولی، اگر ساری زندگی اسی بات کا تانا دینا تھا تو پھر رخصتی کیوں کروائی؟ ناراض نظروں سے آہل کے دل تک کو چھو لیا، ہولے سے مسکرایا، اعتراف سننا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھوں میں حیرت سمجھ سے دیکھتی رہی۔ میری منکوہا کسی کی محبت کا اعتراف تو دھڑلے سے کرے، چاہے وہ محبت وقتی ہو، مگر میری محبت کو مجھ سے چھپا کر رکھیے تو ناانصافی ہوئی نا۔ مسکراہٹ دبائے اس کی آنکھوں میں جھانکا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جس دن آپ نے معافی مانگی اس دن بھی میری محبت ان آنکھوں میں جھلملائی تھی۔ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھتے آہستہ سے خود سے لگایا، ان فیکٹ شہزاد سے بات کرنے پر میں نے آپ کو اسی لیے اکسایا تھا کہ میں جانتا تھا کہ وہ لڑکا محبت کے معاملے میں کمزور ہے، وہ صرف ظاہری شخصیت پر فدا ہے، اس ایٹم بم کو اندر سے وہ نہیں جانتا۔ اس کی آخری بات پر مزراب غصے سے تلملائی، اور ویسے بھی حقیقت پسند ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کی پہلی غلطی تھی، اس لیے میں نے مارجن دیا، اور آپ کو چھوڑنے والا فیصلہ جو میں کبھی مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا اور جسے میں کسی قیمت پر اپنے زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا، صرف آپ کو دنیا کی اصل شکل دکھانے کے لیے کہا۔ آہل کی بات پر پھر سے آنکھوں سے آنسو برسے، جنہیں اب کی بار آہل کے پوروں نے محبت سے چنا۔ بچے کبھی بھی اچھے برے نہیں ہوتے، ماں باپ کی تربیت انہیں اچھا برا بناتی ہے، اور پھر جو برے ہوتے ہیں وہ تاعمر لوگوں کی زندگی اجیرن کرتے ہیں۔ میری کبھی بھی آپ سے کوئی پرخاش نہیں رہی، نہ میں کبھی آپ سے جیلس ہوا۔ اپنی محبت سے بھی بھلا کوئی جیلس ہوتا ہے؟ آپ تو میرا حصہ تھی،
تو آپ سے آہل رکا اور مضراب کی دھڑکنیں بھی۔ محبت کو محبوب کی نظروں میں دیکھنے کا منظر بہت جان لیوا ہوتا ہے، اور مضراب اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا میری مضراب میں کوئی کبھی کمی نہ رہے، ہر دل میں آپ کے لیے محبت اور احترام ہو۔ پتہ ہے، باپ کے بغیر بچے پل ہی جاتے اور ماں کے بغیر بچے رل جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ منتہا نہیں ہے نا، اسی لیے ایسی ہو گئی۔ جب ہم اتنے پیار کرنے والے آپ کے ارد گرد تھے تو کوئی آپ کو ایسا کیوں کہے؟ جہاں مجھے جہانگیر ماموں اور ماما کی خامیاں نظر آئی، وہاں میں نے خود آپ کے آگے بڑھ کر غلط سمت جانے سے روکا۔ مضراب، محبت صرف دو میٹھے بول بولنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو آپ کی سمتوں کو ٹھیک کرے، جو ہر لمحہ آئی لو یو نہ کہے، بلکہ ہر لمحہ آپ کے احساسات کا خیال رکھے، آپ کو محبت میں غلط راستوں کے تعین سے روکے۔ اگر پھر بھی آپ کو میری محبت میں کمی نظر آ رہی ہے تو میں اس سے پہلے کہ آہل اسے آئی لو یو کہتا، مضراب نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا۔ مجھے آپ کی محبت لفظوں کے روپ میں نہیں چاہیے، عمل کے روپ میں چاہیے، اور آج مجھے آپ کی محبت پہ یقین آ گیا ہے۔ مجھے لفظوں کے گرداب میں مت دھکیلیں، میں جان گئی ہوں ایسی محبتیں صرف وقتی ہوتی ہے۔ مجھے آپ سے ویسی ہی محبت چاہیے جیسی آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں۔ اس ڈگر کو مت بدلیے گا۔ اس کے کندھے پر سرک کے تشکر کے آنسو بہاتے مضراب کو آہل نے محبت سے سمیٹا۔ آنکھوں میں تیری کھونے کی، تیرے قریب ہونے کی، ہونے لگی عادت مجھے تجھ پہ فدا ہونے کی۔ کمرے میں گونجنے والے گانے کے ان الفاظ پہ مضراب ہولے سے مسکرائی۔ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، اور آپ نے مجھے اپنی عادت کا ایسا نشہ لگایا ہے کہ میں ساری زندگی اب اس نشے سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ اس سے زیادہ اظہار وہ اور کیا کرتی۔ اب یہ نشہ بڑھے گا، رکے گا نہیں۔ آہل کی مسکراتی آواز پر اس نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ سچ میں بالکل پرفیکٹ، اتنی پیاری ناول، سچ میں۔ انا الیاس بہت زبردست رائٹر ہے، ان کی ہر رائٹنگ، ہر ناول بہت زبردست A1 ہوتی ہے۔ مجھے تو بہت بہت پسند ہے ان کی ناولس، بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ اور یہ ناول تو مجھے لگ رہا ہے سبھی نے سننا چاہیے، جنہوں نے نہیں سنا ہے مجھے امید ہے کہ سبھی کو ضرور پسند آئے گی۔ بہت زبردست، بہت پیاری سی ناول ہے۔ چلیے آپ لوگ ناول سنیے، انجوائے کیجیے، اور ہاں، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔